अगर हौसला है सुनने का तो रुको और सुन के जाओ। जो गैर बयानियां यहाँ हुई है उसे सुन के जाओ। मजहबी और अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो मेरी बात सुनकर जाए। ये पूरा हिसाब है जो मैं आप हजरात के सामने पेश करना चाहता हूँ। जमीयत उलमा को इन लोगों ने तबाही के जहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया की खिदमत में पेश किया गया। हज़रत के सामने सारे शवाहिद पेश किए गए। हज़रत ने उस पर इत्मीनान का इजहार फरमाया। हज़रत का जुमला है कि ये मामला जमीयत का है और इदारे के दरमियान का है, हलीमुल्लाह का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। अब आप हज़रत मुफ्ती इस्माइल की बात को मानेंगे या जानिशीन शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी की बात को मानेंगे? 2.5 घंटे की बहस हुई जिसमें कारी साहब भी मौजूद थे, कारी यूनुस साहब भी मौजूद थे, हमारे मौलाना आरिफ उमरी साहब भी मौजूद थे, ये कलीम बेग साहब भी मौजूद थे, कारी इदरीस साहब भी मौजूद थे, यानी आमिला के तमाम अरकान मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब भी मौजूद थे। जब कोई सबूत फराहम नहीं हो सका तो जिन लोगों ने यह मसला उठाया था, मैं खुद मुफ्ती इस्माइल साहब ने यह मसला उठाया था और एक दूसरे साहब ने उठाया था, मैंने कहा कि अगर वो हिसाब सही है जो मैंने पेश किया है तो ये हिसाब मौजूद है, आप तमाम हजरात उस पर दस्तखत फरमाएँ। सबसे पहले दस्तखत इस पर की है हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने की है। इस पर ये देखिए वो चले गए इसीलिए कि ये राज फाश हो जाएगा। ये कोई सियासी तंजीम नहीं है जिस पर दस्तखत किया है उन्होंने कि ये हिसाब है और यही हिसाब सही है। ये मिनट बुक लाया हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि वो अफवाह है जो कुछ उड़ाई गई। और जमीयत उलमाए हिंद की 105 साल की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि कोई शख्स इश्तिहार देकर के अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर रहा है। ये जमीयत उलमा को सियासी जमात में तब्दील करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है कि नहीं है? इसीलिए जब ये हजरात वफ्द लेकर हजरत जानिशीन शेखुल इस्लाम के पास गए थे और कहा था कि हलीमुल्लाह को हटाओ, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, हलीमुल्लाह को हटाओ, ऐसा है ऐसा है। हजरत ने पूछा चलो हलीमुल्लाह को हटा देंगे लेकिन नाम पेश करो। पहला नाम मुफ्ती इस्माइल साहब का पेश किया गया। हजरत जानिशीन शेखुल इस्लाम ने उनकी मौजूदगी में वफ्द के मिंबरान के सामने ये कहा कि ये सियासी आदमी है, मैं जमीयत उलमा इनके हाथ में नहीं दे सकता। ये जानिशीन शेखुल इस्लाम की बात थी। मौलाना अब्दुल क़य्यूम बैठे, इनसे पूछिए आप। भाई देखिए, मैं मजलिस से आया हुआ हूँ, मौलाना जवाब नहीं देंगे तो मैं जवाब दूंगा। हमने महाराष्ट्र की जमीयत बेईमानों के हाथ में नहीं दिया था। अब इनके साथ काम कर रहे हैं, हम इनकी ईमानदारी जानते हैं। सफाई देंगे, कोई हिसाब नहीं देंगे तो मैं मजलिस से आपको हिसाब दूंगा। सुभान अल्लाह। आप लोगों ने ये देख लिया कि सियासी मीटिंग की तरह नारे तकबीर का कलमा इस्तेमाल करके हमारे बाबा मजलिस का माहौल खराब किया गया। अब आप मुझे बताइए, मुझे महाराष्ट्र की जमीयत के हिसाब किताब पर इत्मीनान है, आरिफ होता है, सदर मोहतरम को इत्मीनान है। अगर आप चाहें तो हिसाब का एजेंडा शुरू किया जाए, अगर आप चाहें तो नाइक सदन करें। देखिए आप अपनी बात रुक जाए बिल्कुल नहीं, खामोश रहो। मुझे बात कि सदर मोहतरम को ये पसंद है कि वो ऐसा कोई शख्स जिसका सियासत से ताल्लुक हो वो हमारी जमात का सदर ना रहे। पस मंजर ये था कि सोशल मीडिया पर और पूरे महाराष्ट्र में मालियात को लेकर के जो इल्जामात का सिलसिला है, आज मौलाना हलीमुल्लाह से मेरा कोई जाती इख्तिलाफ नहीं। मुझे मरहूम गुलजार आजमी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात कही है कि नोटबंदी के मौके पर एक बहुत बड़ी रकम दी गई और उसके बाद दफ्तर में एक बहुत बड़ी रकम थी जो लोगों की लाइब्रेरी में ले जाई गई और ये करोड़ों की रकम है और आज तक उसका तस्करा नहीं हो सका। आज हम आपकी मुलाकात न सिर्फ महाराष्ट्र के बल्कि हिंदुस्तान के एक जाने माने मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुम से करवाने जा रहे हैं, जो पिछले कई सालों से महाराष्ट्र के अंदर हिंदुस्तान की मशहूर तंजीम जमीयत उलमाए हिंद के एक ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। हम हजरत से बात करेंगे जो कुछ 6 तारीख को हुआ सदारती इंतखाब में, इस सिलसिले में और इसके अलावा कुछ और भी सवालात जमीयत के ताल्लुक से करेंगे।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام کیسے حضرت، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر سب سے پہلے تو ہم آپ کا اپنے چینل میں استقبال کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے چینل کے لیے، اس کے لیے ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ حضرت 6 تاریخ کو جمعیت کے صدارت کا جو انتخابی جو جلسہ ہوا، اس کے تعلق سے آپ نے وہاں پر دیکھا کہ مفتی اسماعیل صاحب جو مالیگاؤں کے ہیں، انہوں نے مالیات کو لے کر کے آپ پر عام مجمع میں کچھ الزامات لگائے۔ اس میں ایک بات یہ تھی کہ جمعیت کے دفتر میں ایک بڑی رقم رکھی ہوئی تھی، وہ رقم آپ یعنی مولانا حلیم اللہ صاحب بغیر کسی کو بتائے ہوئے وہاں کا CCTV کیمرہ بند کر کے وہ پیسہ لے کر گئے ہیں اور اس کا حساب انہوں نے نہیں دیا۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں کچھ ضروری وضاحتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں پوری بات کروں، آپ سے اور آپ کے چینل سے میری یہ گزارش ہے کہ میری جو گفتگو ہے وہ من وعن عوام تک پہنچائی جائے، اس میں کسی طرح کی کوئی کانٹ چھانٹ نہیں ہونی چاہیے۔ مفتی محمد اسماعیل صاحب نے مالیات کا جو مسئلہ اٹھایا ہے، یہ سلسلہ تقریباً 1 سال سے چل رہا ہے۔ حضرت مولانا مستقیم حسن آدمی دامت برکاتہم کا انتقال ہوا اور 2 مہینے کے فاصلے سے محترم جناب گلزار احمد اعظمی صاحب کا انتقال ہوا۔ اسی وقت سے لوگوں نے الزام تراشی اور بہتان کا یہ سلسلہ شروع کیا اور انتخاب کے دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن یہ کام کرنے والے وہ لوگ تھے جن کا جمعیت سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ ایسے لوگ تھے جو کسی کے اوپر الزام لگانے میں، بہتان باندھنے میں بڑے نیک نام رہے ہیں ماضی میں بھی۔ اس میں سے کچھ چہرے سامنے تھے اور کچھ چہرے پردے کے پیچھے تھے، اس لیے میں نے ان کے ان الزامات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور ان کے سوالوں کا جواب دینے کی میں نے کوشش نہیں کی، بلکہ میں خاموش رہا کہ ایسے لوگوں کو جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن 6 تاریخ کو انتخابی مجلس میں مفتی محمد اسماعیل صاحب نے جو کچھ کہا اور جس انداز میں کہا اور جس طرح کا بہتان باندھا، کذب بیانی اور دروغ گوئی کے سارے ریکارڈ انہوں نے توڑ دیے۔ تو چونکہ مفتی اسماعیل کا تعلق جمعیت علماء سے ہے، ہماری جمعیت سے ہے، وہ ہماری ورکنگ کمیٹی کے ایک اہم رکن ہیں اور جمعیت علماء مالیگاؤں کے وہ صدر ہیں، اور مرکز میں بھی وہ جمعیت علماء کے ایک رکن ہیں ورکنگ کمیٹی کے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن ہیں۔ اب جب کسی کے سامنے یہ سارے رشتے جمعیت سے ان کے آتے ہیں اور خاص طور سے دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا کی حیثیت سے ان کا نام آتا ہے تو لوگ ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے اسی مجلس میں جس میں انہوں نے بہتان لگایا تھا اور دروغ گوئی سے کام لیا تھا، صفائی دی اور صفائی دینے کی کوشش کی۔ جس وقت وہ اپنا بیان ختم کر کے نیچے اتر رہے تھے، میں نے اسی وقت ان سے کہا کہ مفتی صاحب جائیے گا نہیں، جب آپ نے ایک سوال اٹھایا ہے، آپ تصفیہ چاہتے ہیں تو آپ کا رکنا ضروری ہے، اس لیے آپ رکیے گا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ الزامات لگا کر کے وہ اپنے 50-60 آدمیوں کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں، تو میں نے مائک سے اعلان کیا کہ مفتی صاحب ٹھہریے، بھاگیے نہیں، رکیے، میرا جواب سنتے جائیے۔ لیکن مفتی محمد اسماعیل صاحب نہ رکے اور نیچے ہال کے نیچے جا کر کے انہوں نے پھر میڈیا والوں کے سامنے وہی باتیں دہرائیں جو انہوں نے یہاں میٹنگ میں دہرائی تھیں۔ اس لیے جب آپ کا فون میرے پاس آیا تو میں نے بھی ضروری سمجھا کہ ان حالات میں اب میں بھی میڈیا میں وہ ساری باتیں کروں اور مفتی محمد اسماعیل صاحب نے جو صاف جھوٹ بولا ہے اور دروغ گوئی کی ہے اس کا پردہ فاش کروں اور حقیقت حال لوگوں کے سامنے لاؤں۔ جمعیت علماء کے مالیات کے تعلق سے جو باتیں انہوں نے کہیں، وہ تمام باتیں جمعیت علماء مہاراشٹر کی ورکنگ کمیٹی میں پوری تفصیل کے ساتھ آ چکی ہیں، اور کوئی اور نہیں، خود مفتی اسماعیل صاحب ان باتوں کو اٹھانے والے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ساری باتیں انہوں نے ایک خاص مقصد کے لیے، ایک سازش کے تحت
जमीयत उलमा महाराष्ट्र की वर्किंग कमेटी में उठाई थी। वर्किंग कमेटी में जो बात की गई थी, मेरी बात आप मुकम्मल हो जाने दीजिए, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, फिर आपके सवालात का जवाब भी दूंगा। वर्किंग कमेटी की तारीख का ऐलान हुआ, उस वक्त नागपुर का असेंबली इजलास चल रहा था, मुफ्ती इस्माइल साहब वहाँ थे। 6 तारीख की मीटिंग में जिन मुक़द्दस नामों का ऐलान उन्होंने किया है कि फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, ये नायब सदर, ये नायब सदर, ये नायब सदर, उन सबको नागपुर बुलाया। नागपुर में उनके साथ एक मीटिंग की और बाहमी मशवरे से ये तय किया कि वर्किंग कमेटी में हलीमुल्लाह को किस तरह घेरना है और उससे किस तरह के सवालात करने हैं। वर्किंग कमेटी शुरू हुई और सवालात जो उस मजलिस के सदर थे उनकी तरफ से उठाया गया। क्या नाम था उनका, सदर साहब का? उनका नाम हाफिज़ मसूद अहमद साहब, जो उस मजलिस की सदारत कर रहे थे, उन्होंने उसका उठाया। असल में हुआ यूँ कि मुझसे ये सवाल किया गया कि गुलजार साहब आदमी इस दुनिया से चले गए और हलाल शोबे के ऊपर कुछ नोटिस आ रहे हैं, तो क्या सूरत हाल है मालियात का और उसका। तो मैंने पूरी तफसील के साथ मालियात का मसला उनके सामने रखा और जब ये सवाल किया गया कि गुलजार साहब के जाने के बाद यहाँ कितनी रकम थी, तो वो भी एक हिसाब मैंने बनाया था जिसको हाफिज़ मसूद अहमद साहब के सामने पहले ही मैंने रखा था। इस मीटिंग में शिरकत से पहले वो आते जाते रहते थे दफ्तर में, उनके सामने वो पूरा हिसाब मैंने रखा था। वही हिसाब मैंने मीटिंग में पेश किया। तो फिर ये सवाल किया गया कि भाई ये तो आपने हिसाब पेश किया है, इसके अलावा भी बड़ी रकम थी। अब उस पर बहस शुरू हुई। मैंने कहा कि अगर इसके अलावा रकम थी तो उसका सबूत पेश किया जाए। बल्कि यहाँ तक मैंने कहा कि आप पिछले 3 सालों का हिसाब देख लीजिए, हर साल के आमदो खर्च को जोड़ लीजिए, हर साल कितनी रकम पसंदाज हुई है, बचत हुई है, उसको भी जोड़ लीजिए, और इस साल जो रमज़ानुल मुबारक में वसूली हुई है उसको भी जोड़ लीजिए। क्या ये सब मिला करके रकम उतनी पहुँचती है जितने का दावा किया जा रहा है? इस पर हमारी ये मीटिंग, मैं समझता हूँ मैं 2010 में आया हूँ जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर, उस वक्त से लेकर आज तक जितनी लंबी मीटिंग ये चली है, कोई मीटिंग उतनी लंबी नहीं चली। तकरीबन 4 घंटे तक ये मीटिंग चली है और इस मीटिंग में पूरी बहस हुई है और बहस हो जाने के बाद उसका खुलासा जो निकला है, मुफ्ती इस्माइल साहब ने ही सवालात किए हैं, उन्होंने ही उठाए हैं सारे सवालात, और आखिर में ख़ुद मुफ्ती साहब का ये कहना है कि भाई ये बात उड़ाई गई है और ये अफवाह है, इसका कोई सबूत नहीं है। फिर उन्होंने लोगों से ये पूछा है कि मौलाना हलीमुल्लाह ने जो हिसाब पेश किया है, क्या वर्किंग कमेटी के लोग उससे मुत्तफ़िक़ हैं? बैक आवाज़ सब ने कहा है कि हाँ, हम उस हिसाब से मुत्तफ़िक़ हैं। तो जब सब ने ये कहा तो मैंने ये मुतालबा किया कि ये हिसाब जो मैंने पेश किया है, वर्किंग कमेटी का हर रुकन उसके ऊपर दस्तखत करे। सबसे पहली दस्तखत मुफ्ती इस्माइल कासमी ने की है, उसके बाद जो मजलिस के सदर थे उन्होंने की है, जिन लोगों का नाम उन्होंने लिया है, ये नायब सदर, ये नायब सदर, सबके दस्तखत हैं। उस वर्किंग कमेटी में जितने शुरका थे सबके उसके ऊपर दस्तखत हैं। मौलाना, जिस पेपर पर साइन हुआ है वो पेपर मुझे मिल सकता है? मैंने इसीलिए आपको जमीयत उलमा के दफ्तर में बुलाया था कि सारा रिकॉर्ड जमीयत उलमा के दफ्तर में है, आपको वहां आना चाहिए था। रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ वही पेपर चाहिए था जिसपे सब लोगों के साइन है। आप वहां आते तो वो पेपर वहां है, मैं आपको वहां दिखाता। भिजवा दीजिए। नहीं, स्कैन करके मैं कैसे दफ्तर की अमानत कोई मैं आपको भिजवा नहीं सकता हूं। आप वहां आइए, आपको दिखा सकता हूं। उसका फोटो ले सकते हैं? नहीं, फोटो भी हम नहीं दे सकते। दफ्तर के वो कागजात हैं, दफ्तर के जो दस्तावेजात होते हैं, जो अहम फैसले होते हैं, वो इस तरह आम नहीं किए जाते। हाँ, अगर आप तहकीक करना चाहते हैं, दफ्तर में आप आकर बैठिए, वो कागजात हम आपके सामने पेश करेंगे और आप देख लीजिए कि कितने लोगों के उस पर दस्तखत है। असल सवाल ये है हज़रत कि उससे मुझको मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं चाह रहा था कि जो आपका इंटरव्यू है, इसी पर स्क्रीन पर मैं वो पेपर लगा दूंगा ताकि लोग ये देख लें कि इतने सारे लोगों का उस पर साइन है। मैंने इसीलिए आपसे कहा था, जब आपने मुझसे कहा था तो मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि आप जमीयत उलमा के दफ्तर में आइए, वहाँ सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। मैं सारे रिकॉर्ड वहाँ बताऊँगा। सिराज उलूम में वो रिकॉर्ड जो जमीयत उलमा के हैं, यहाँ थोड़ी होते हैं,
تو وہ کاغذات میں ساتھ میں لے کے تھوڑی چلتا ہوں. آتا تھا نا حضرت, وہاں پہ بھی میں آتا تھا تو مجھے اس کا اسکین ہی لگتا تھا, یہاں لگانے کے لیے نا اسکین ہی لگے. آپ کے اطمینان کے لیے میں کہتا ہوں, کوئی اطمینان کی ضرورت نہیں ہے. نہیں تو دیکھیے, جو اہم کاغذات ہوتے ہیں کسی بھی تنظیم اور کسی بھی جماعت کے, وہ اس طرح عام نہیں کیے جاتے. آپ اس کو دیکھ لیجئے, آپ اگر اس سے مطمئن ہیں تو آپ اپنے تبصرے میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ پیپر دیکھ لیے ہیں اور اس پر دستخط ہیں اور یہ پیپر موجود ہے جمعیت علماء کے دفتر میں. عوام جو ہے نا حضرت, وہ اس پیپر پر اعتماد کرے گی, میرے تبصرے پر نہیں. اگر اس کا ایک اسکین مل جائے, کیونکہ یہ الزام ہے اور اس کو آپ کنڈم کر رہے ہیں, غلط ثابت کر رہے ہیں, تو اگر وہ اسکین ملے گا تو میں یہاں لگا دوں گا کہ بھائی دیکھو یہ جو الزامات لگائے گئے تھے وہ غلط ثابت ہوئے, اس پر لوگوں نے سائن کیا, یہ اسکین یہاں لگا ہوا ہے. آپ اور بھی لوگوں سے اجازت لے لیجیے, اگر دیں گے تو لگا دیں گے. اجازت کی بات یہ ہے کہ کسی بھی آفس کے ضروری کاغذات اس طرح سے پبلش نہیں کیے جاتے, اور ضروری کاغذات ہم پبلش نہیں کرتے ہیں. ہاں, جسے تحقیق کی انکوائری کی ضرورت ہے وہ دفتر میں ہمارے آ سکتا ہے, ہم اس کو وہاں دکھا سکتے ہیں. اور خود آپ ان دستخط کرنے والوں سے پوچھ لیجئے نا, سوال کر لیجئے مفتی اسماعیل سے کہ ان کے دستخط ہیں کہ نہیں ہے. سوال کر لیجئے جن لوگوں کے نام اس میں ہیں ان کے دستخط ہیں کہ نہیں ہے. سب لوگوں کے دستخط موجود ہیں. میٹنگ کی کارروائی پوری کی پوری ٹیپ ہے, 4 گھنٹے کی ریکارڈنگ موجود ہے. ضرورت پڑی تو مفتی اسماعیل صاحب نے جتنی گفتگو اس میٹنگ میں کی ہے ہم اس کو عام بھی کریں گے. اور انہوں نے جو پوچھا ہے لوگوں سے کہ کیا اس حساب پر آپ لوگوں کا بھروسہ اور اعتماد ہے, ان کی وہ بات بھی اس میں ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے لوگوں سے سوال کیا ہے کہ بھئی اگر آپ کو اس حساب کے اوپر بھروسہ ہے تو آپ اس پر دستخط کیجئے. سارے لوگوں نے اس پر دستخط کیے. اچھا, اس کے بعد اور بھی آپ سمجھیے, وہ حساب جو وہاں پیش ہوا ہے وہ صرف ورکنگ کمیٹی میں پیش ہی نہیں ہوا, وہ حساب حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں بھی بھیجا گیا ہے. حضرت سے اس سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے اور حضرت نے اس حساب پر اعتماد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جس رقم کی نسبت حلیم اللہ کی طرف کی جا رہی ہے وہ رقم تو خاص حالات میں رقم کی حفاظت کے لیے جمعیت علماء کے اکاؤنٹ سے سراج العلوم کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی گئی ہے. اگر آپ انکوائری ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں آئیے, ہم جمعیت علماء کے اکاؤنٹ میں آپ کو دکھائیں گے کہ دیکھیے یہ رقم چیک نمبر فلاں سے یہ سراج العلوم کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی ہے. پھر سراج العلوم میں آ کر کے آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے اکاؤنٹ میں یہ رقم آئی ہے کہ نہیں ہے. نہیں دیکھیے, انکوائری کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہم تو پریس پرسن ہیں. نہیں آپ پوچھ رہے ہیں نا, تو اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو اطمینان نہیں ہے اور وہ تحقیق کرنا چاہتا ہے تو یہ پیغام اس کے لیے ہے کہ وہ جمعیت کے دفتر میں جائے, وہاں جا کر کاغذات دیکھے اور وہاں پر جا کر اکاؤنٹ ٹرانسفر دیکھے, اس کے بعد وہ سراج العلوم آ کر کے وہاں کا اکاؤنٹ چیک کر سکتا ہے. ایسا مولانا کا کہنا ہے. جی, وہ جو بھی رقم ہے وہ اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی ہے. گلزار صاحب کے دستخط سے, مولانا مستقیم احمد صاحب کے دستخط سے وہ رقم جمعیت علماء کے اکاؤنٹ سے سراج العلوم کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی ہے. حلیم اللہ کے ہاتھ میں نہ نقد رقم آئی ہے اور نہ حلیم اللہ کے اکاؤنٹ میں کوئی رقم وہاں سے ٹرانسفر ہوئی ہے. یہ محض ایک حلیم اللہ کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ حلیم اللہ اتنی رقم اٹھا لے گیا اور حلیم اللہ وہ رقم واپس نہیں دے رہا ہے. اس سلسلے میں عوام کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ رقم جو جمعیت علماء کے اکاؤنٹ سے سراج العلوم کے اکاؤنٹ میں آئی ہے اس سلسلے میں مدرسے کے ذمہ داروں کا وضاحتی بیان آ چکا ہے کہ یہ رقم جمعیت علماء کے اکاؤنٹ سے سراج العلوم کے اکاؤنٹ میں آئی ہے اور ہم نے اس کی واپسی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے اور اس کی واپسی کے ذمہ دار ہم ہیں. حلیم اللہ کا اس رقم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا مولانا, یہ بات کہنا تھا کہ جیسے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ رقم, اس رقم سے مولانا حلیم اللہ صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو مولانا ارشد مدنی صاحب نے تحریراً کہی یا ایسی زبانی طور پر کہی نہیں, یا اس کا کچھ ریکارڈ آڈیو ویڈیو کی شکل میں کوئی تحریر موجود ہے؟ آپ مولانا سے پوچھ سکتے ہیں. مطلب مولانا نے زبانی طور سے کہی ہے, آپ فون کر کے مولانا سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں. دوسری بات حضرت یہ ہے کہ جیسا کہ سراج العلوم کے لوگوں نے وضاحت کی ہے کہ بھائی اس کا ذمہ دار مدرسہ سراج العلوم ہے, وہ رقم واپس کرے گا, نہ کہ مولانا حلیم اللہ صاحب. جی, تو ان کا وضاحتی بیان اگر ریٹن میں ہے تو وہ مل جائے, یا پھر اگر انہوں نے کوئی ویڈیو وائرل کیا ہے تو وہ مل جائے. دیکھیے, ایک بیان تو انہوں نے پہلے جاری کیا تھا, بلکہ جب یہ معاملہ اٹھا تھا 1 سال پہلے, ہاں گلزار صاحب کے انتقال کے بعد جب یہ معاملہ اٹھا تھا تو پھر جو لوگ اس مسئلے میں گفتگو کرنے کے لیے جمعیت علماء کے آفس میں گئے تھے
مثلاً مدرسے کے محتمم ناظم اعلیٰ مفتی لعیق احمد صاحب قاسمی اور نائب صدر حضرت حاجی مکرم الدین بلال سیٹھ، مدرسے کے جو بھی ذمہ دار تھے وہ گئے تھے وہاں۔ 2 آدمی گئے تھے، اور یہاں کے جو صدر ہیں ان سے اجازت لے کر گئے تھے، وہ نہیں گئے تھے دفتر میں، تو ان حضرات کے ذریعے پھر یہ وضاحت آئی تھی، ان دونوں کے ذریعے یہ وضاحت آئی تھی، لیکن اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ بھائی یہ شورا کے اتنے ممبران ہیں، پھر 2 ہی کا نام 3 کا ہی نام کیوں ہے؟ جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کا اہم ذمہ دار اس کی طرف سے کوئی تحریر آتی ہے تو پھر وہ چونکہ اتھارٹی ہوتا ہے ادارے کا، اس کی طرف سے کسی تحریر کا آ جانا پورے ادارے کی طرف سے وہ تحریر سمجھی جاتی ہے، ادارے کی بات سمجھی جاتی ہے۔ میں نے وہاں 3 دستخط اس لیے لیے تھے کہ چونکہ جو صدر صاحب تھے ان کی اجازت سے یہ لوگ گئے تھے، اور خود آپ کا کیا نام ہے؟ حافظ امان اللہ صاحب، اور اس میں نام بھی ہے اس تحریر میں جو وائرل کی گئی ہے، اور پھر دوسرے نائب صدر تھے بلال سیٹھ جن کو عام طور سے کہا جاتا ہے، نام مکرم الدین ہے، اور تیسرے خود ہمارے ناظم اعلیٰ تھے یہ بھی، تو انہی تینوں کے نام سے وہ تحریر دی گئی تھی، لیکن اس پر طرح طرح کے اعتراضات ہوئے۔ تو اب صورتحال جو ہو گئی ادھر آ کر کے، جیسے جیسے انتخابات قریب آتے گئے، یہ مسائل، یہ چیزیں اور زیادہ، یہ طوفان اور زیادہ کھڑا کیا جانے لگا، تو پھر میں نے شورا کے لوگوں سے کہا کہ بھائی اگر 2-3 ناموں پر اعتراض ہے تو آپ تمام حضرات اس پر دستخط کر کے دے دیجئے تاکہ لوگوں کا منہ بند ہو جائے۔ تو یہ تحریر ہے، اس کو آپ اس کا زیروکس لے سکتے ہیں، جو ابھی حال ہی میں یہ تمام لوگوں کے سائن کے ساتھ آیا ہے۔ تمام لوگوں کے سائن کے ساتھ آیا ہے، اور سراج العلوم کے ذمہ داروں نے یہ اپنی ذمہ داری لی ہے۔ یہ 28/9 یہ ابھی جلدی کیا، ہاں 9واں مہینہ، جی ابھی آئی ہے کہ یہ دیکھیے یہ ان کے نام ہیں۔ میں اس کا اسکین لگا دوں۔ جی اس کا آپ اسکین لگا دیجئے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا، اور زبانی ہی صحیح، کوئی تحریر ویڈیو نہیں ہے، لیکن دیکھیے ہر چیز تحریر میں ہو یہ کوئی ضروری نہیں کسی چیز کے ثبوت کے لیے۔ وہ مجلس ہے جس مجلس میں ہم لوگ موجود ہیں اور حضرت اسے دیکھ رہے ہیں، اور حضرت نے اپنی مجلسوں میں کئی لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کیا ہے۔ اگر اس سلسلے میں کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آیا حضرت نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، تو حضرت ہیں، اللہ ان کے حیات کو دراز کرے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، آج بھی فون کر کے ان سے پوچھ سکتا ہے کہ حضرت اس طرح کا کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آیا تھا یا نہیں آیا تھا، اور آپ نے کیا فیصلہ کیا تھا۔ میں کوشش کروں گا حضرت مولانا کو فون کر کے ان سے آڈیو لینے کی، اور وہ آڈیو میں ویڈیو میں ایڈٹ کر دوں گا۔ جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بات ہوگی تو میں ایڈٹ کر دوں گا۔ جی تو یہ تو اس رقم کی بات ہے جو جمعیت سے ٹرانسفر کی گئی تھی۔ یہ بھی بڑی غلط بیانی ہے۔ مفتی اسماعیل کی غلط بیانی کئی ایک ہے اس میں۔ مفتی اسماعیل نے جو کہا ہے کہ مجھ سے گلزار بھائی نے کہا، اور لاک ڈاؤن میں یہ رقم آئی ہوئی ہے، ان کا یہ دعویٰ کہ لاک ڈاؤن میں یہ رقم آئی ہوئی ہے ان کے اس بات کو جھوٹا ثابت کرتی ہے کہ گلزار بھائی نے ان سے کہا ہے، کیونکہ گلزار بھائی نے اگر ان سے کہا ہوتا تو ٹھیک وہ سال بتاتے جس سال میں یہ رقم جمعیت علماء کے اکاؤنٹ سے سراج العلوم کے اکاؤنٹ میں آئی ہے۔ یہ رقم 3 سالوں میں آئی ہے، 2013، 2014، 2015۔ 2015 میں لاک ڈاؤن کہاں تھا؟ 20 میں تھا۔ تو پھر وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں یہ رقم گئی ہوئی ہے؟ آپ آئیے وہاں چیک کیجئے، جو چیک ایشو ہوئے ہیں وہ 13، 14، 15، اور یہ تینوں مارچ کا مہینہ ہے۔ مارچ کے مہینے میں یہ جو ہے 13 میں، 14 میں اور 15 میں یہ رقم وہاں سے یہاں اکاؤنٹ میں آئی ہوئی ہے۔ تو مفتی اسماعیل کا یہ کہنا کہ لاک ڈاؤن میں آئی ہوئی ہے اور گلزار صاحب نے ہم کو بتایا ہے، یہی ان کو جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ اور دوسری بات جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رقم کے سلسلے میں مولانا حلیم اللہ نے گول مول بات کی۔ اگر میں نے گول مول بات کی تھی تو آڈیو ہے، 4 گھنٹے کی بحث کے بعد وہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ لوگوں کو اس حساب پر اعتماد اور بھروسہ ہے جو حلیم اللہ نے پیش کیا ہے؟ سب نے کہا کہ اعتماد اور بھروسہ ہے۔ تب پھر میں نے مطالبہ کیا ہے اگر آپ حضرات کو اعتماد اور بھروسہ ہے تو اس حساب کے اوپر آپ دستخط کیجئے، اور اس مجلس میں موجود تمام لوگوں نے دستخط کیے ہیں، اور سب سے پہلا دستخط مفتی اسماعیل قاسمی نے کیا ہے۔ اگر حساب گول مول تھا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مفتی اسماعیل صاحب سے کہ انہوں نے دستخط کیوں کیے؟ کیا کسی دباؤ میں انہوں نے کیا؟ کس کا دباؤ تھا ان کے اوپر دستخط کرنے میں؟
یا ورکنگ کمیٹی کے سارے لوگوں نے کس کے دباؤ میں دستخط کیے ہیں؟ تو حساب گول مول کیسے ہو گیا؟ میں نے تو اس وقت بھی ان سے یہ مطالبہ کیا تھا، ثابت کیجئے جو الزامات میرے اوپر آپ لگا رہے ہیں اس کو ثابت کیجئے، لیکن سب عاجز ہو گئے۔ 4 گھنٹے تک بحث کرتے رہے، ادھر کی ادھر کی، ان کو بلاؤ، ساری باتیں ہوتی رہی، لیکن آخر میں یہی ہوا کہ حساب وہی صحیح ہے جو حلیم اللہ نے پیش کیا ہے، اور سب نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے اس پر اپنے دستخط کیے ہیں۔ یہ تو وہ رقم ہوئی جو وہاں سے یہاں آئی ہوئی ہے، اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ میں آئی ہوئی ہے، اور جب اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ میں رقم آئی ہوئی ہے تو وہ سراج العلوم کے اکاؤنٹ میں آئی ہوئی ہے، اور سراج العلوم کے اکاؤنٹ سے جو رقومات خرچ ہوتی ہیں اس کا حساب آڈٹ ہوتا ہے۔ ان رقومات کے سلسلے میں اگر آپ کو جاننا ہے کہ کہیں سراج العلوم کے اکاؤنٹ سے حلیم اللہ نے تو نہیں نکال لیا ہے، تو میں جانکار لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر وہ اس کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، ہم اپنے مدرسے کی جو آڈٹ رپورٹ ہوتی ہے اس کو ان کے سامنے پیش کریں گے کہ وہ آنے والی رقم کہاں کہاں خرچ ہوئی ہے۔ دوسری کس رقم کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ مفتی صاحب؟ دوسری اس رقم کا تذکرہ کر رہے ہیں جو گلزار صاحب کے انتقال کے بعد آفس میں موجود تھی رقم وہاں پہ آفس میں موجود تھی وہ رقم۔ اس رقم کو ایک خاص ضرورت کے تحت وہاں سے دوسری جگہ حفاظت کی غرض سے رکھنا تھا۔ میں نے اب وہاں بھی میٹنگ میں بھی یہ بیان کیا ہے کہ میں نے اس سلسلے میں مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کو فون کیا، ان سے اجازت لی۔ خازن مفتی محمد یوسف صاحب راجستھان میں تھے، ان سے اجازت لی۔ البتہ حافظ مسعود صاحب سے جو بات میں نے کی وہ بند لفظوں میں کی، لیکن ان دونوں حضرات سے میں نے اجازت لی۔ حافظ مسعود صاحب سے کہا کہ آپ آئیں گے تو سارا حساب میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جب وہ آئے تو سارا حساب میں نے ان کے سامنے رکھا بھی، اور انہوں نے اس پر کوئی اعتراض بھی اس وقت نہیں کیا۔ مفتی اسماعیل صاحب سنیے مفتی اسماعیل صاحب صرف مسعود صاحب کی بات نقل کر رہے ہیں، جبکہ میں نے ان کو اسی میٹنگ میں بتایا ہے کہ میں نے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کو بھی اس سلسلے میں فون کر کے ان سے اجازت لی ہے۔ خازن جمعیت مفتی محمد یوسف صاحب کو فون کر کے ان سے بھی صورتحال بتائی ہے اور ان سے بھی اجازت لی ہے۔ جسے انکوائری کرنی ہے وہ حضرت مولانا سے فون کر کے پوچھ لے کہ میں نے فون کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، خازن صاحب سے فون کر کے پوچھ لے کہ میں نے ان کو فون کر کے اجازت لی تھی کہ نہیں لی تھی۔ اور حافظ مسعود کی بات چونکہ ان کے حق میں جاتی ہے تو وہ سیاستی شعبدہ بازی کرتے ہوئے صرف حافظ مسعود کی بات نقل کرتے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی سے جو میں نے اجازت لی ہے اور خازن جمعیت سے جو میں نے اجازت لی ہے اس کا ذکر ہی گول کر جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں 2-3 نام اور بھی لیے ہیں، ان کا انٹرویو موجود ہے، اور بھی لوگوں کے نام لیے اور بتایا یہ لوگ جو ہے ہماری بات کی تصدیق کریں گے۔ اس میں ایک نام حافظ مسعود صاحب کا بھی ہے۔ دوسری بات یہ حضرت، جیسا آپ نے کہا کہ وہ رقم ایک خاص مقصد کے لیے لی گئی تھی تو جمعیت میں واپس کر دی گئی ہوگی وہ رقم؟ ہاں، واپس کر دی۔ اگر اجازت سے کوئی رقم لی گئی بطور قرض وغیرہ کے اور وہ واپس کر دی گئی تو اس کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے پھر بعد میں؟ دیکھیے، اس موقع پر جو رقم وہاں سے دوسری جگہ حفاظت کے طور پر رکھی گئی وہ قرض کے طور پر نہیں رکھی گئی، وہ رقم واپس کر دی گئی ہے جمعیت علماء کو۔ ہاں، مطلب یہ حفاظت کی غرض سے ایک جگہ دوسری جگہ صرف منتقل کی گئی؟ جی، اور حفاظت کی غرض سے کوئی رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یہ غبن نہیں کہلاتا۔ مفتی اسماعیل مفتی ہیں، عالم ہیں، شیخ الحدیث رہے ہیں، علمی شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ حفاظت کی غرض سے ایک رقم اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جائے تو کیا اسے غبن کہیں گے اور اس کی بنیاد پر کسی کے اوپر بہتان لگائیں گے؟ جبکہ وہ رقم واپس بھی کر دی واپس کر دی گئی ہے۔ جی، تو اس کا کوئی اپنے پاس پروف ہے؟ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ دی گئی واپس کرنے کا ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، جب کسی کو بہتان لگانا ہے، جھوٹ بولنا ہے تو صرف اتنی ہی بات کرے گا جتنی اس کے فائدے میں جاتی ہے۔ تو آپ دوسرا حصہ ذکر کر دیجئے نا حضرت، کیا دوسرا حصہ ذکر کر دیجئے کہ وہ رقم ہم نے یہ پہنچا دی ہے یا جہاں رکھی ہوئی تھی وہاں سے یہاں لا دی گئی اور یہ ثبوت ہے اس کا۔ ارے بھائی میرے، جو رقم جاتی ہے اس کی انٹری دفتر میں ہوتی ہے، آئیے دفتر میں، اور آئے گی تبھی بھی انٹری ہوگی؟ اور بالکل ہوگی، آئیے دفتر میں، تو جانے کی اور آنے کی دونوں کی انٹری آئیے دفتر میں، سب موجود ہے۔ مفتی اسماعیل صاحب کبھی دفتر میں نہیں آتے گا جمعیت کے؟ وہ تو اپنے مالیگاؤں کے دفتر میں نہیں جاتے، وہاں کے لوگوں کو شکایت ہے کہ ان کو اس کی فرصت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ ضلع کا اور شہر کا صدر کیوں بناتے ہیں؟ ہم تھوڑی بناتے ہیں، وہ بن جاتے ہیں وہاں دباؤ ڈال کر کے۔ جمعیت میں ایسا ہوتا ہے کیا؟ دیکھیے، منتظمہ جو ہوتی ہے وہی صدر کا انتخاب کرتی ہے۔ اب ان کے شہر کے لوگ ہیں، وہ ان کو منتخب کر لیتے ہیں، تو اس پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس پہ ان کا دباؤ تھوڑی رہتا ہے، وہ لوگ ہی منتخب کرتے ہیں نا۔
ابھی جیسے آپ نہیں ہم نے دیکھا ہے ہم نے جس طرح دیکھا ہے وہاں کا انتخاب، وہ ہمارے علم ہے کہ انتخاب کیسے ہوتا ہے مالیگاؤں کا. ایک مرتبہ میں خود گیا تھا وہاں کے انتخاب میں. یہ مالی اعتبار سے جو کہنا تھا آپ کو، میرے حساب سے بات تقریباً پوری ہوئی آپ کی، یا کچھ کہنا ہے اس میں؟ اور دیکھیے اس سلسلے میں مجھے یہ کہنا ہے، عوام کو اس سلسلے میں کیا پیغام دے کر آپ مطمئن کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے میں عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی جماعت اور کوئی بھی تنظیم ہو، اس کا جو مالیات کا شعبہ ہوتا ہے اس میں کبھی کبھی کچھ پیچیدگیاں بھی آتی ہیں، کچھ مسائل بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ذمہ داروں کے مشورے سے اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے. اگر ان کے مشورے سے مالیات کے کسی مسئلے کو حل کیا گیا اور کسی خاص ضرورت کے تحت کوئی رقم یہاں رکھی تھی وہاں رکھ دی گئی، یا وہاں رکھی تھی یہاں رکھ دی گئی، اب اگر اس مسئلے کو کوئی عوام اور پبلک میں لا کر کے جمعیت کی یا اس تنظیم کی ساکھ کو خراب کرنا چاہتا ہے، یا کسی شخص کی اوپر جو ہے بہتان باندھ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص جو ہے مجرم ہے، اور اتنا بڑا مجرم ہے. دیکھیے مفتی اسماعیل سیاسی آدمی ہیں. سیاست میں جیسا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی اٹھتا ہے دوسرے کے اوپر الزام لگا دیتا ہے، اور پھر وہ اپنا الگ ہو جاتا ہے اور وہ الزام میڈیا میں چلتا رہتا ہے. وہ الزام اگر غلط ثابت ہو جاتا ہے تو جس نے الزام لگایا ہے اس سے باز پرس نہیں ہوتی. جبکہ شرعی نقطۂ نظر یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے اوپر کوئی الزام تراشی کی ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو آپ ثابت کیجئے، اور اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس کی جو سزا ہے اسے آپ کو بھگتنا ہوگا، یا تو معافی مانگنی ہوگی. اور میں اس موقع پر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح مفتی اسماعیل نے مالیگاؤں میں بہت سی شخصیتوں کے اوپر الزام تراشی ماضی میں کی ہے اور اس کو ثابت نہیں کر سکے ہیں، اور پھر بھری مجلس میں تحریری معافی انہوں نے مانگی ہے، میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ جمعیت علماء مہاراشٹر، جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا سید ارشد مدنی کی خدمت میں تحریری معافی نامہ پیش کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی اسماعیل صاحب کا جو کردار اس وقت سامنے کھل کر کے آیا ہے، ان کے بارے میں مالیگاؤں سے جو خبریں آتی تھیں کہ وہ کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں، ہم انہیں مفتی جانتے تھے، رکن شورا سمجھتے تھے، لیکن ان پر کچھ زیادہ بھروسہ اڑانے والی خبروں پر نہیں ہوتا تھا. یہ تو ہم نے خود دیکھ لیا، ہمارے ساتھ یہ چیز گزری ہے. وہ رکن شورا ہونے کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس مسئلے پر دارالعلوم کو سوچنا چاہیے کہ دارالعلوم کو کیا کرنا ہے. اگر مفتی اسماعیل صاحب معافی نہیں مانگتے تو ان کو سزا دلوائیں گے آپ؟ بھائی میرے ہاتھ میں کہاں سزا دینا ہے کسی کو، لیکن جو حقیقت ہے وہ میں کہہ رہا ہوں، انہیں معافی مانگنی چاہیے، یا تو وہ ثابت کریں اس الزام کو. میں جب مجلس میں ان کو روک رہا تھا، ان کا فرض تھا کہ وہ رکتے اور میری بھی بات سن کر جاتے، اور اس مجلس میں خوب سنا. نہیں ان کو سننا چاہیے تھا، لوگوں نے تو سنا، میڈیا کے ذریعے لوگوں سنا. اچھا اب اس اجلاس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ مفتی محمد اسماعیل صاحب انہی لوگوں کو لے کر کے، جن کا نام انہوں نے لیا، ایک آدمی کو چھوڑ کر اس میں سے سب کو لے کر کے دیوبند گئے تھے. اور اتفاق یہ کہ مالیات ہی سے کے سلسلے میں کچھ مشورہ کرنے کے لیے میں نے حضرت کو فون کیا تھا. حضرت نے کہا کہ تم کل آ جاؤ، اور مفتی اسماعیل بھی آ رہے ہیں. مجھ کو انہوں نے دلی بلایا، میں دلی پہنچا، یہ لوگ دیوبند پہنچے تھے. حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. حلیم اللہ کی بہت ساری برائیاں حضرت کے سامنے رکھیں، یہ کمزوری ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے. حضرت اس کو صدر نہ بنایا جائے. حضرت نے پوچھا پھر کوئی دوسرا چہرہ بتاؤ. تو جو لوگ موجود، جو لوگ وفد میں شریک تھے، ان لوگوں نے مفتی اسماعیل صاحب کا نام پیش کیا. حضرت نے اس موقع پر جو جملے کہے، اس میٹنگ میں شریک یہ جو وفد کے ارکان تھے ان کی زبانی یہ بات ہے کہ حضرت نے کہا کہ یہ سیاسی آدمی ہے، سیاسی آدمی کے ہاتھ میں جمعیت کی باغ ڈور نہیں دے سکتا. یہ حضرت کا تبصرہ تھا. وہیں ان کو معلوم ہو گیا کہ حضرت کا منشا کیا ہے. تو اگر حضرت کی کوئی قدر و منزلت، خود موجود تھے، ان کے سامنے حضرت نے بات کہی ہے، وہ واضح کرنا چاہیے ان کو. اس مجلس موجود تھے. اگر حضرت کا منشا ان کو معلوم ہو گیا تھا تو ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ یہ میدان میں ہی نہ آتے. میرا مسئلہ 2019 کا ہوا تھا، اس کا بھی انتخاب کا حوالہ انہوں نے دیا کہ میں 6 سال سے اس کی کوشش کر رہا ہوں. بھیونڈی میں وہ انتخاب ہوا تھا، میرے سامنے کوئی دوسرا نام پیش نہیں ہوا تھا، اس کا حوالہ دیا ہے انہوں نے. لیکن جب کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے اور حضرت اس کے لیے بمبئی تشریف لائے، حضرت نے مجھ کو بلایا اور گفتگو میں فرمایا کہ یہ انتخاب دستوری ہوا ہے. تحریر دی ہے حضرت نے اس کی
کہ یہ انتخاب دستوری ہوا ہے، لیکن حالات جو پیدا ہو گئے ہیں، کر دیے گئے ہیں، جماعت کو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم دستبردار ہو جاؤ۔ میں نے کہا حضرت آمنا و صدقنا، ایک جملہ بھی میں نے نہیں کہا، میں نے کہا حضرت آپ کی منشا، آپ کی مرضی پر سب کچھ قربان ہے۔ میں بالکل علیحدہ ہو گیا اور نظام جو پہلے تھا وہ بحال ہو گیا۔ مفتی اسماعیل کو بھی اسی طرح کی فرما برداری کا اظہار کرنا چاہیے تھا کہ جب ہمارے بڑے یہ چاہتے ہیں کہ ہم جمعیت علماء مہاراشٹر میں حصہ نہ لیں اس کے انتخاب میں، تو ان کو اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے تھی۔ لیکن ہمیں تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ حضرت کی اس گفتگو سے یہ چڑ گئے، اور یہ جو آئے یہ جمعیت علماء مہاراشٹر نہیں بلکہ حضرت کے خلاف کھڑے ہوئے، جمعیت علماء ہند کے خلاف کھڑے ہوئے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی آدمی ہیں اور ہم وہ جمعیت علماء کی قیادت ہمارے ہاتھ میں نہیں آنی چاہیے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم جمعیت علماء مہاراشٹر کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اس جذبے کے تحت وہ میدان میں ہے۔ مطلب یہ آپ کا الزام ہے ان کے اوپر؟ ہاں الزام ہے، حالات، الزام نہ کہیے، حالات یہی بتا رہے ہیں کہ جب حضرت کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ حضرت کا منشا نہیں ہے، پھر آپ کھڑے ہو رہے ہیں، تو پھر یہ ہوا کہ بھئی حضرت کی بات اپنی جگہ پر، میری بات اپنی جگہ پر۔ اچھا، آپ جمعیت علماء ہند کی مخالفت کے باوجود کیا مفتی اسماعیل صاحب اپنے عہدے پر باقی رہیں گے؟ جمعیت کے جس عہدے پر ہیں، وہ صدر ہیں، وہ باقی رہیں گے یا ہٹایا جائے گا ان کو؟ اب یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ مطلب یہ تو جمعیت کا وہ ہوگا نا بھائی، جیسے کسی بھی پارٹی میں، کسی بھی تنظیم میں کوئی تنظیم ہی کی مخالفت کر دے تو اس کو اس تنظیم میں نہیں رکھا جاتا ہے۔ دیکھیے، عہدے سے ہٹانا ہی ایک مسئلے کا حل نہیں ہوتا، ایک مسئلے کا حل یہ بھی ہوتا ہے جو انتخاب کی مجلس میں ہوا، سمجھے؟ مفتی اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دستور میں یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جو کسی سیکولر پارٹی میں ہے وہ دستور کے مطابق جمعیت علماء میں بھی شامل ہو سکتا ہے اور کسی عہدے پر آ سکتا ہے۔ اس دستور کے اعتبار سے میں جمعیت علماء مہاراشٹر میں انتخاب لڑ سکتا ہوں، یہ بات وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ان کو جو روکا گیا ہے اس کے پیچھے کیا کام ہے، کیا مطلب وہ سیکولر جماعت میں نہیں ہے کیا؟ نہیں، وہ سیکولر جماعت کی بات نہیں میں کر رہا ہوں۔ مالیگاؤں میں جمعیت علماء مالیگاؤں کے جو وہ صدر ہیں وہ اسی دستور کی بنیاد پر ہیں کہ وہ ایک سیاسی پارٹی میں ہیں، اس میں ان کا متحرک کردار ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جمعیت علماء مالیگاؤں کے صدر ہیں اسی دستور کی وجہ سے۔ وہ مجلس اتحاد المسلمین میں متحرک ہے کیا؟ مجلس اتحاد المسلمین کی ظاہر سی بات ہے، اس کے ایم ایل اے ہیں تو متحرک کیوں نہیں رہے؟ اگر وہ متحرک نہ ہوتے، سنیے، متحرک نہ ہوتے تو دوبارہ ان کو ٹکٹ کیسے ملتا؟ میری بات جو ہو رہی ہے اس کو آپ پورا ہونے دیجئے کہ اسی دستور کے مطابق وہ وہاں ہیں، لیکن جب اس دستور کا غلط استعمال کرتے ہوئے انہوں نے جمعیت علماء مالیگاؤں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب بھی کوئی الیکشن آتا ہے، جب وہ این سی پی میں ہوتے ہیں تو جمعیت علماء مالیگاؤں کا دفتر این سی پی کا دفتر بن جاتا ہے، جس سیاسی پارٹی میں وہ ہوتے ہیں جب کوئی انتخابی موقع آتا ہے تو اس دفتر کو وہ اپنا انتخابی دفتر بنا لیتے ہیں، اور جمعیت علماء کے لوگوں کا بھرپور استعمال کرتے ہیں، اور جمعیت علماء کے کندھے پر سوار ہو کر کے ہی وہ ایم ایل اے بنتے ہیں۔ ان کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے دستور کی اس شق کا جو ناجائز فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں، اسی ناجائز فائدے کو اٹھانے سے روکنے کے لیے صدر محترم نے مشاہد کو یہ حکم دے کر بھیجا تھا کہ مفتی اسماعیل قاسمی صاحب کو جمعیت علماء مہاراشٹر کے انتخاب میں حصہ نہ لینے دیا جائے، اس لیے کہ اگر وہ یہاں آ گئے تو جس طرح مالیگاؤں جمعیت کو وہ استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح جمعیت علماء مہاراشٹر کو بھی وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ میرے پاس ایسے کلپ موجود ہیں، جمعیت علماء کا اسٹیج ہے، جھنڈے لگے ہوئے ہیں، فتح میدان میں ابھی کچھ دن پہلے وہ اجلاس ہو رہا ہے، میڈیا پہ وائرل بھی ہوا ہے، میڈیا پر وائرل بھی ہوا ہے، اور اس اجلاس میں کھڑے ہو کر کے ایک ذمہ دار شخص کہہ رہا ہے کہ جمعیت علماء کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ مفتی اسماعیل صاحب کا جو نشان ہے پتنگ، اس پر اتنا نشان لگاؤ اور اتنا زیادہ ووٹ دو کہ آصف شیخ بہہ جائے، اس کی ضمانت ضبط ہو جائے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جمعیت علماء مالیگاؤں بولا ہوگا، جمعیت علماء مالیگاؤں، تو مالیگاؤں کے صدر وہی ہیں، تو فیصلہ تو کر سکتے ہیں، وہی ہیں، اس لیے ان کا یہ غلط استعمال سامنے آ رہا ہے نا۔
जमीयत उलमा महाराष्ट्र को इस गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए हजरत का यह फैसला आया है कि इनको जमीयत उलमा महाराष्ट्र का सदर न बनाया जाए, वरना ये यहाँ भी वही करेंगे जो इन्होंने मालेगांव में किया है। अब ये जिन बुजुर्गों का नाम लेते हैं, हजरत फिदाए मिल्लत का नाम लेते हैं, मुफ्ती हारून का नाम लेते हैं, लेकिन ये बताया जाए कि क्या हजरत फिदाए मिल्लत ने जमीयत उलमा को सियासत के लिए इस्तेमाल किया है? किसी सियासी पार्टी में वो खड़े होकर के जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से वोट मांगा है? या मुफ्ती हारून की कोई ऐसी मिसाल बताएं कि जहां उन्होंने ऐसा किया हो? ये अपने मामले को उनके साथ कैसे जोड़ते हैं? इनका मामला तो बिल्कुल अलग है। मतलब कहने का ये है कि जमीयत में रहते हुए किसी भी सियासी पार्टी में, सेकुलर पार्टी में जमीयत का कोई भी ओहदेदार हो सकता है, शर्त यह है कि वो जमीयत को सियासत के लिए इस्तेमाल ना करे। जी, यही कहना चाहता हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं। और मुफ्ती इस्माइल चूंकि सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किया है, और इसी खतरे से बचाने के लिए जमीयत उलमा महाराष्ट्र को, मुफ्ती इस्माइल को हजरत ने मना किया था। अच्छा, तो ये हुक्म जो है सूबे के लिए है कि जिले के लिए भी है? ये तो हर जगह आम होना चाहिए। देखिए, जब वो एक जगह बन गए हैं और उसका गलत इस्तेमाल वो कर रहे हैं, एक छोटी सी जगह पर इसका इस्तेमाल गलत करने से जो नताइज आते हैं वो इतने बड़े नहीं होते, लेकिन पूरे सूबे का सदर बनने के बाद पूरे सूबे में जमीयत उलमा का गलत इस्तेमाल होगा तो उसके भयानक नताइज सामने आएंगे। इससे एक बात तो होगा कि इस एक जगह को लोग नज़ीर बनाकर, दलील बनाकर, मिसाल बनाकर बात करेंगे, तो अगर वहां से भी रोक दिया जाए उनको, बिल्कुल रोका जाएगा। जमीयत उलमा के प्लेटफार्म को किसी सियासी मकसद के लिए जो भी इस्तेमाल करेगा उसे हजरत के हुक्म के मुताबिक रोका जाएगा। तो हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना और अपनी सेहत का खास ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। आप हजरात भी ख्याल रखिए, जो सच्ची और सही खबरें हों वो नशर कीजिए। आप तो आलिम हैं, आप जानते हैं कि कफ़ा बिलमरई कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि जो कुछ सुने वो आगे बढ़ा दे। तरीक़ा आपका भी ये होना चाहिए कि अगर मुफ्ती इस्माइल साहब ने एक बात कही थी तो आप उनकी बात नशर करने से पहले मुझसे पूछते, मेरी बात आपके सामने आती, दोनों की बातों को सामने रखकर आप आगे बढ़ाते। ये एक मीडिया चैनल है, ये कोई तहकीकी इदारा नहीं है। ये काम तहकीकी इदारों का होता है। मीडिया का काम ये है कि पब्लिक क्या कहना चाह रही है और लोग क्या कहना चाह रहे हैं, लोगों की बात पब्लिक तक पहुंचाना, पब्लिक की बात लोगों तक पहुंचाना। नहीं, मैंने ऐसे भी सहाफ़ी देखे हैं होंगे, लेकिन जो नहीं, सहाफ़त का ये उसूल हरगिज़ नहीं है कि एक बात कोई खड़े होकर के कह दे और उसका प्रचार किया जाने लगे। सहाफ़त का उसूल ये है कि आप जहाँ तक उसकी तहकीक कर सकते हो तहकीक करके बात आगे बढ़ाइए। और आप तो एक आलिम दीन है। सुनिए, करना चाह रहे हैं, आप बोल रहे हैं आप नहीं देंगे नहीं, फोटो देंगे नहीं हम। आप एक आलिम दीन है, आप एक आलिम दीन है, सिर्फ एक सहाफ़ी नहीं है। आपको सबसे पहले आलिम दीन की हैसियत को मुकद्दम रखना है। जब इमामत पे आऊंगा तब, और जब मिंबर पर बैठूंगा जब, अभी मैं सहाफत में हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मोमिन हर जगह मोमिन होता है, वो सियासत में हो तब भी मोमिन होता है। एक आदमी जमीयत में रहते हुए सियासत को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो वो जब सियासत पे जाएगा तो सियासी बात करेगा, जब जमीयत पे आएगा तो जमीयत। नहीं, सियासत का मतलब झूठ बोलना नहीं होता। नहीं, सियासत का मतलब ये होता है कि किसी काम को खुश उसलूबी के साथ मसलहतों को सामने रखते हुए हल करना, ये मतलब है सियासत का। आज सियासत के नाम पर ये मीडिया चैनल या जो ये ग्रुप्स होते हैं एक तरफा बात फैलाते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं। अब यही जो चलाया गया पूरे एक साल से, कितना गलत पैगाम लोगों में पहुंचा होगा। आपको एक्शन लेना चाहिए था। जब एक साल से ये चल रहा था तो एक्शन लेना चाहिए था। और मीडिया पे नहीं, देखिए, एक्शन उस वक्त मैंने लिया, आज पहली मर्तबा मैं मीडिया के सामने आया हूं जब मुफ्ती इस्माइल साहब ने गलत बयानी से काम लिया है और झूठ फैलाया उन्होंने, और रुकने शूरा होने के बावजूद इतनी सरीह गलत बयानी उन्होंने की है। तब मुझे मजबूर, चूंकि वो हमारी जमीयत से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ मुफ्ती होने का खिताब लगा हुआ है और लोग इसकी वजह से उनका यकीन करते हैं। आम मीडिया को तो लोग सुनते थे, अरे ये मीडिया है, ये तो कुछ भी कहते रहते हैं। लेकिन एक आलिम दीन कह रहा है, एक मुफ्ती कह रहा है, एक खतीब कह रहा है, मस्जिद का इमाम कह रहा है, जो रोज़ाना दर्स कुरान देता है वो कह रहा है, तो फिर मुझे मजबूरन सामने आकर के उनकी गलत बयानियों का पर्दाफाश करने की ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए मैं आया। मुफ्ती साहब को आपने इतनी अहमियत दे दिया। मुफ्ती साहब अहम आदमी है ही, जब तक दारुल उलूम की रुकनियत का उनके साथ लगा हुआ है। जिस दिन वो ख़त्म हो जाएगा मुफ्ती साहब बेअहम हो जाएंगे, बेवजन हो जाएंगे, उनका वजन ही क्या रह जाएगा। अच्छा, उनके पास वही, उनको इतना अहमियत दे रही है। उनके पास वही एक वजन है कि दारुल उलूम की शूरा के वो रुकन है, वो चीज ना हो तो कुछ नहीं रह गया। नहीं, जमीयत में भी है ना, वो बहुत पुराने खादी में। हाँ, तो जमीयत को इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या वजन है उनका।